बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी में जो है बहुत सारा लोग जो है वहाँ पर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर इस वक्त आग के साथ खेल रहा है, दहशतगर्दों का साथ दे रहा है और लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले करके जो है वहाँ पर भारतीय सरपरस्ती के साथ हमले करके पाकिस्तान दुश्मनी का भरपूर मुजाहरा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में अभी भी अफ़गान तालिबान के साथ जो है वहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब बातचीत के ज़रिए मामला हल होने चाहिए और बिल्कुल ये मसला जो है बड़ा ख़राब है जनाब, ये होना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। लेकिन अगर इसका तारीख़ी पस मंज़र देखें तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमेशा से अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो है वो खड़ा होता हुआ नज़र आया है और हमेशा से ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें जो है करता हुआ नज़र आता है। आज हम इस हवाले से जो तारीख़ी पस मंज़र है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तारीख़ी पस मंज़र की, जो अफ़गानिस्तान ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ जो रवैया रवा रखा है और जिस तरह से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो वाक़या हुआ, जो पाकिस्तान के क़याम के बाद सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान बना और सितंबर में जो था पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन बनने जा रहा था। 30 सितंबर 1947 को अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के ख़िलाफ़ वोट दिया था। यानी कि पाकिस्तान के क़याम के तकरीबन सिर्फ एक डेढ़ माह के बाद ही अफ़गानिस्तान जो था वो अपनी हरकतों पर उतर आया था। और उस सितंबर 1947 में ही अफ़गान हुकूमत ने काबुल में अफ़गान झंडे के साथ पश्तूनिस्तान का जाली झंडा लगाकर आज़ाद पश्तूनिस्तान तहरीक की जो थे इन्होंने बुनियाद रखी और आज तक इस नारे की बुनियाद पर जो है वो पश्तूनों को भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के जो गयूर पश्तून हैं वो कभी भी इस नारे के साथ नहीं चले। हमेशा जो है वो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी और मोहब्बत का ही इजहार किया। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर मुख्तलिफ पश्तूनों को भड़काने की कोशिश सालों से करता है। 1947 में ही इस काम का आगाज़ कर दिया गया था। 47 में ही जो अफ़गान एलची नजीबुल्लाह ने जो था फाटा से दस्तबरदार होने और समुद्र तक राहदारी देने का मुतालबा किया। उस वक्त वहाँ पर यानी कि 47 में ही वहाँ पर ये मुतालबा किया गया और कहा गया कि जी इस पर जो है अफ़गानिस्तान हुकूमत का ही कंट्रोल हो, बसूरत दीगर हम आपसे जंग करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नजीबुल्लाह के इस दावे का जवाब देना भी गवारा नहीं किया और क्योंकि वो समझते थे कि ये बिल्कुल एक अहमकाना सी फजूल बात है जिसके ऊपर जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। 1948 में कबाइल के नाम से एक उन्होंने अफ़गानिस्तान हुकूमत ने एक नई वजारत खोली और उसका मकसद था कि इस जो पाकिस्तान के जो कबाइली अवाम है उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया जा सके, भड़काया जा सके। लेकिन जो है वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के कबाइल आज भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। 1948 में ही अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रिंस अब्दुल करीम बलोच के दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स बने। जी हाँ, बिल्कुल उस वक्त जो थे वो प्रिंस अब्दुल करीम बलोच जो बलोचिस्तान में जो वहाँ पे होते थे उनके वहाँ पे उन्होंने कैंप्स बनवाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा सकें। उस वक्त 1949 में रूस की बनाई हुई अफ़गान फ़ज़ाइये के तैयारों ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पम्फलेट गिराए जिनमें पश्तूनिस्तान जो कबायली अवाम थे उसको पश्तूनिस्तान तहरीक की जो थी हिमायत करने के लिए वो कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश उनकी बुरी तरह नाकाम हुई। 12 अगस्त 1949 को फ़कीर इप्पी ने बाचा खान के ज़ेर असर अफ़गानिस्तान की पश्तूनिस्तान तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। फ़कीर इप्पी जो थे वो वहाँ पर एक माजी का एक बहुत बड़े जिसे आप कहें कि कबायली लश्कर वगैरह साथ लेके वो चलते रहे। लेकिन जो आखिर में जो बात की बात है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उस ज़माने में इन्होंने पश्तूनिस्तान तहरीक को जो था वो बढ़ाने की कोशिश की। 31 अगस्त 1949 को काबुल में अफ़गान हुकूमत के ज़ेर तमाम एक जलसा मुनक़िद किया गया जिसमें बादशाह खान और मिर्ज़ा अली खान और फ़कीर इप्पी दोनों ने शिरकत की। इस जरगे में हर साल 31 अगस्त को यौम पश्तूनिस्तान मनाने का फ़ैसला किया गया। इसी जरगे में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ना करने का भी ऐलान किया गया। अच्छा जी, 1949 में ही फ़कीर इप्पी ने जो था वहाँ पर अफ़गानिस्तान की पुष्तनाई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली गोरिल्ला जंग का जो था वो आगाज़ किया और जंगजू ग्रुप का नाम सरिश्ता ग्रुप जो था वो रखा गया और ये वहाँ पर वज़ीरिस्तान से लेकर कोहाट तक जो था इनकी दहशतगर्दी फैल गई और उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो माहिदीन थे जो पाकिस्तान की हिमायत करते थे उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया गया।
اور یہ وہاں پر ایک ریفرینڈم بھی انہوں نے جعلی سے کروایا، اور اس میں جو تھا وہاں پر وہاں پاکستان نے وہ معاہدین جنہوں نے پاکستان کی حمایت میں ریفرینڈم میں حصہ لیا تھا اور پاکستان کی حمایت کی تھی، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ 1949 میں ہی افغانستان نے اپنی پوری فورس اور لوکل ملیشیا کی طرف سے چمن کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور جس کو پاکستان نے جو تھا وہ وہاں پر پوری طرح سے اس کو پوری طاقت کے ساتھ کچل دیا اور بہت سارے افغان علاقوں پہ قبضہ کر لیا، جو بعد میں افغان حکومت نے درخواست کی اور انہیں واپس کر دیے گئے۔ اور 1954 میں جو وہاں پر جو فقیر پی گروپ کے جو کمانڈر تھے مہر علی، انہوں نے کمشنر بنو کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے پاکستان سے وفاداری کا اعلان کیا، اور اس کے بعد یہ تحریک دم توڑ گئی۔ 1950 میں افغانستان نے انڈیا کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ کیا، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو کسی بھی طرح گھیر گھار کر ختم کرنا ہے۔ یہ آج کی نہیں، 1950 میں بھی افغانستان بھارت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ستمبر 1950 میں افغان فوج نے بلوچستان بغیر وارننگ کے جو بلوچستان کے جو علاقے تھے بوگرا پاس پر حملہ کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چمن تا کوئٹہ جو ریلوے لنک ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔ اس میں جو تھا ایک ہفتے تک یہ جھڑپیں جاری رہی، جس میں افغان فوج بھاری نقصان اٹھاتے ہوئے پسپا ہوئی، اور اس پر جو تھا اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے افغان حکومت سے شدید احتجاج کیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اکتوبر 1951 میں 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد جو تھا سعد اکبر ببرج، اس نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں قتل کر دیا۔ اور یہ قتل بھی جو تھا کہنے کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں بھی افغان حکومت بھی ساتھ شامل تھی، کچھ پاکستان کے مقامی سازشی عناصر بھی ساتھ شامل تھے، لیکن اس کو جو ہے وہاں پر افغان حکومت نے جو ہے وہ کوئی بھی اس میں انوالومنٹ سے انکار کیا، اور یہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان میں پہلا موقع تھا جو افغانستان کی طرف سے کیا گیا۔ 6 جنوری 1952 کو برطانیہ کے لیے افغانستان کے امبیسڈر شاہ ولی خان نے بھارت کے اخبار دی ہندو کو انٹرویو دیا اور کہا کہ پشتونستان میں ہم دیر، چترال، سوات، باجوڑ، تیرا، وزیرستان اور بلوچستان کے علاقے شامل کریں گے۔ یہ ان کا کردار تھا کہ وہ وہاں پر اس وقت بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ یہ تمام کے تمام علاقے اس میں پشتونستان میں شامل ہوں، لیکن یہ خواہش نہ کبھی پوری ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ جتنے بھی پشتون یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں یہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ بہت لائل ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنا مرضی وہاں پشتونستان کی تحریکیں چلاتے رہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 26 نومبر 1953 کو افغانستان کے نئے سفیر غلام یحییٰ خان طرازی نے ماسکو روس کا دورہ کیا اور روس سے پاکستان کے خلاف مدد طلب کی، ٹھیک ہے، اور اس میں وہاں پہ روس نے بھی کہا کہ جی ہم پاکستان کے خلاف مدد کریں گے۔ اور 28 مارچ 1955 میں افغان کے صدر داؤد خان نے روس کی شہ پا کر پاکستان کے خلاف انتہائی زہر آمیز تقریر کی، جس کے بعد 29 مارچ کو کابل، جلال آباد اور قندھار میں افغان شہریوں نے پاکستان کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، اور جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ سن 1955 میں ہی سردار داؤد نے پاکستان کے بارڈر پر بہت بڑے بڑے کھمبے لگائے جن پر سپیکر لگا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ پہلی ڈس انفارمیشن وار تھی جس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر مختلف جو ریڈیوز تھے ان کو بھی اسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور بعد میں یہ بہت سے مختلف جو گروپس تھے وہ پاکستان میں بنانے کی کوشش کی گئی۔ مئی 1955 میں حکومت نے افغان فوج کو متحرک ہونے کا حکم دیا، جس پر جنرل ایوب خان نے کہا کہ اگر افغانستان نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے وہ سبق سکھایا جائے گا جو وہ کبھی نہ بھول سکے۔ اس کے بعد افغان جتنے بھی وہاں پہ تھے افغان فورسز وہ جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جناب نومبر 1955 میں جو تھے افغان مسلح جو قبائلی جنگجو تھے انہوں نے 160 کلومیٹر کی سرحدی پٹی کے علاقے میں بلوچستان پر حملہ کیا، اور پاک فوج کی جو زمانے میں مسلح افغانوں کے ساتھ جھڑپیں کئی دن تک جاری رہیں۔ مارچ 1960 میں افغان فوج نے اپنی سرحدی پوزیشن سے باجوڑ ایجنسی پر مشین گنوں اور مارٹر سے گولہ باری کی، جس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے 26 طیاروں نے افغان فوج کی پوزیشنز پر بمباری کی۔ یعنی کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، پاکستان ایئر فورس ماضی میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ 1960 میں ستمبر 1960 میں فوج نے ٹینکوں کی مدد سے اور انفینٹری کی مدد سے باجوڑ ایجنسی پر حملہ کیا، لیکن اس بار پھر پاکستان آرمی نے ایفیشینٹلی اس کو ریپلس کیا اور ان کو واپس جو ہے وہاں پہ بھجوا دیا گیا۔
1960 میں پاکستان فضائیہ نے جو افغان فوج پر بمباری جو تھی وہ کئی بار کی، اور 1960 میں ہی افغانستان کے خلاف شیر محمد مری کے جو ٹریننگ کیمپس تھے، دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس، وہ بھی 1960 میں بنے تھے۔ مئی 1961 میں افغانستان نے باجوڑ، جندول اور خیبر پر ایک اور محدود پیمانے کا حملہ کیا، اور اس مرتبہ ان کا مقابلہ جو تھا وہ ایف سی کے ساتھ ہوا، اور پاک فضائیہ نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور لیکن افغان حکومت نے اس حملے کو جو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ جولائی 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان نے اپنی سرحدیں کھول لی، اور اس کے بعد تقریباً 2 سال تک امن رہا۔ 1965 میں جب انڈیا کا حملہ ہوا تو افغانستان نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے محمد ایجنسی پر حملہ کیا۔ لوگ حیران تھے کہ جناب انڈیا نے افغانستان کی طرف سے کیسے حملہ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو افغانیوں نے ہی کیا تھا، اور اس حملے کو لیکن مقامی جو پشتون قبائل تھے، جو مقامی پشتون تھے، انہوں نے اسے پسپا کیا اور افغان فورسز کو 1 انچ بھی پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور اس کے بعد 1970 میں جو وہاں پر اے این پی کے ساتھ جو وہاں پر تھا، وہاں پر ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر پشتون اور بلوچستان کے ٹریننگ کیمپس جو تھے وہ افغانستان کی حدود میں بنائے، اور وہ وہاں پر اس وقت جو وہاں پر تمام کارروائیاں کرتے رہے۔ 1971 میں کے جی بی نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو دولت کیا، اور افغانستان میں جو تھا وہاں پر اس وقت جو وہاں پہ افغان جتنے بھی حکومت تھے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوتے تھے کہ جناب یہ تو 2 وقت ہوا ہے، ابھی مزید پاکستان کے 4 ٹکڑے کیے جائیں گے، لیکن یہ جو ان کی حسرت ہے یہ کبھی بھی نہیں پوری ہوگی انشاءاللہ، وہ جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں۔ 1972 میں جو تھا وہاں پہ دوبارہ سے پشتونستان تحریک کو جو ہے منظم کرنے کا کام شروع ہوا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ تحریک مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے آزاد بلوچستان تحریک کو جو تھا وہ زیادہ فیور دینا شروع کی، اور افغانستان بلوچوں کے لیے مختلف جو ٹریننگ کیمپس تھے وہ وہاں پر اس وقت شروع کیے گئے۔ جو ہے وہاں پر بعد میں بھٹو دور جب شروع ہوا تھا، اس دور میں جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے بھی پھر اس افغان حکومت کے خلاف جو تھی بعض کارروائیاں، خفیہ کارروائیاں تھیں، ان کا آغاز انہوں نے کیا، اور بعد میں 1973 میں پشاور میں افغان نواز عناصر نے پشتونستان تحریک پشتون زلمی کے نام سے جو تھا وہ ایک نئی تنظیم سازی جو ہے وہ شروع کی، اور پہلا 1974 میں انہوں نے لوئے پشتونستان کا جو ایک ڈاک ٹکٹ تھا وہ بھی جاری کیا گیا۔ اچھا، 1975 میں فروری 1975 میں انہوں نے جو پشتون زلمی جو وہاں پہ بنائی ہوئی تھی، اس نے اس وقت کے خیبر پختونخوا کے گورنر حیات خان شیرپا کو بم دھماکے میں شہید کروا دیا۔ یہ آفتاب احمد خان شیرپا کے بڑے بھائی تھے، حیات خان شیرپا، اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ان کے بہت قریب تھے، لیکن ان کو جو ہے وہاں پر اس وقت ہلاک کر دیا گیا۔ 1978 میں جو وہاں پر جب یہ روس نے وہاں پر افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ وہاں پر جو تھا اس کے بعد وہاں پر جو نئی حکومتیں وغیرہ بنتی رہی وہاں پر اس زمانے میں، تو انہوں نے بھی لوئے پشتونستان تحریک کی جو تھی وہ حمایت کی۔ پاکستان نے اس موقع پر جو کردار ادا کیا کہ وہاں پر جو روسی جارحیت تھی اس میں وہاں پر افغانستان کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، وہ پوری طرح سے اس میں پاکستان نے اگرچہ اس میں امریکہ کی مدد بھی شامل تھی، وہاں پہ مختلف اسلحہ وغیرہ کیا، لیکن کہ افغانستان جو ہے بچ سکے، پاکستان نے اس میں بہت زیادہ ان کی سپورٹ کی، اور جو ہے بہت تورخم بارڈر تک وہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف بھی آنا چاہتے تھے، لیکن جو پاکستان کی حکمت عملی تھی، پاکستانی ایجنسیوں کی جو کارروائی تھی، اس کے بعد روس جو تھا وہ وہاں سے پلٹ گیا، لیکن جو افغان جو وہاں پہ موجود تھے ان کی یہ لگاتار جو پاکستان کے خلاف سازشیں تھیں وہ اسی طرح سے جاری رہی۔ 1980 میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اور مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ بھی ان کے ٹریننگ کیمپس وہاں پہ بنے، اور 79 سے لے کر 89 تک روسی فضائیہ نے کئی مرتبہ پاکستان کے سرحدی علاقوں پر بمباری کی۔ کے جی بی اور افغان ایجنسی خاد نے جو ہے وہاں پر بہت سارے بم دھماکے جو تھے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرائے، راولپنڈی کے، لاہور کے، پشاور کے، ان تمام علاقوں میں جو ہے وہاں پر ہو چکے۔ 2006 میں جو تھی وہاں پر افغانستان کی ایک نئی ایجنسی NDS بنی، اور اس میں ٹی ٹی پی کے قریب جو مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اب تک 80,000 سے زائد جو پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور لیکن ابھی بھی جو ہے وہاں پر
یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے اور افغان حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ جو سب سے بڑا حملہ جو وہاں پر وہ APS کا حملہ ہوا تھا، جس میں را اور NDS دونوں شامل تھی، اور اس میں 150 بچوں کو ہلاک کیا گیا۔ لیکن اس کے اوپر جو وہاں پر کل TDP کے اوپر تو ذبیح اللہ مجاہد کا، TLP کے اوپر تو ذبیح اللہ مجاہد کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا، لیکن اس کے اوپر جو تھا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں آیا تھا۔ اسی طرح جو وہاں پر جون 2016 میں افغان نیشنل آرمی نے تورخم بارڈر پر جو گیٹ لگانے والی پاک فوج پر تھا وہ حملہ کیا۔ اس میں وہاں پر ایک میجر علی جواد خان چنگیزی جو تھے وہ وہاں پر شہید ہوئے، جس کے بعد خاصی جھڑپیں ہوئے اور پاکستان نے وہاں پر ان کے کافی ساری پوسٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور لیکن بعد میں ان کے پاس یہ تو حالات ہیں ان کے کہ اپنے زخمیوں کا علاج تک کرانے کی توفیق نہیں ہے، وہ انہوں نے درخواست پاکستان سے ہی کی، اور پاکستان نے وہ پھر ان زخمیوں کو بھی علاج کرا دیا۔ اور چمن کے اوپر یہ وہاں پر جو تھا مئی 2017 میں انہوں نے حملہ کیا، اور اس وقت بھی ہوا۔ اور کئی مرتبہ مطلب بارڈر کی جو چیک پوسٹ کے اوپر وہاں پہ اٹیکس ہیں وہ تو ان کی نارمل سی ایک بات ہے۔ لگاتار یہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ وہاں پر جاری ہیں، کبھی وہاں پہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی PTM جیسی تحریک لانچ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی اور جو ہے وہاں پر تحریک جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، لیکن آج تک وہ پاکستان کو جس طرح بھی جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکے، لیکن نہ اب وہ کریں گے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں معاملہ جو ہے وہاں پر۔ لیکن اس سے اس تمام واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ افغان حکومت کی ایک نیچر کو سمجھ سکیں کہ ان کی نیچر جو ہے وہاں پر اس میں پاکستان کے ساتھ وفا نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دل سے نفرت کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ان کا قدرتی ایک الائنس ہے، اور 2025 میں بھی جب مئی میں جب یہ ہوا، پاکستان نے جو ہے 7 بھارتی طیارے گرائے تھے، تو اس وقت بھی جو تھا وہاں پر کھلم کھلا وہاں پر بھارت کی حمایت کر رہے تھے، پاکستان کے ساتھ یہ نہیں کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ہوا تو ان کی وہاں پر را کے جو تھے وہ TTP کے ساتھ ملے، افغان حکومت کے ساتھ ملے، اور انہوں نے کہا کہ جس کا بدلہ ہم جو ہے وہاں پاکستان سے لیں گے۔ تو اب جو ہے وہاں پر کیا ان کو کہا جائے، پاکستانی مختلف لوگ جو وہاں پر ملازمتیں کرنے کے لیے گئے، جو وہاں پر ان کی انفراسٹرکچر، کیونکہ ان کے نہ تو ان کے پاس انجینئرز ہیں نہ کچھ اور لوگ ہیں، تو پاکستانی جو ہے وہاں پر جا کے کام کر رہے تھے۔ بعض لوگ اس میں سے جو بہت پروفیشنلز تھے ان کو وہاں پر 8 لوگوں کو انہوں نے پکتیکا میں قتل کر دیا، پھر ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کرتے رہے۔ یہ ان کی حرکتیں ہیں کہ صرف پشتون ہونے کی بنا پر پاکستان دشمنی میں یہ ان کے ساتھ لگاتار ایسے ان کو مارتے رہتے ہیں، آئے دن ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی یہ حرکتیں کر لیں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کر رہے اور کرتے رہے، اور اب بھی اگر یہ پاکستان کے خلاف ایسے ہی جاری رکھیں گے تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔